अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्रोएशिया के एक गांव के करीब एक छोटे से डैम के किनारे पर एक बच्चा खड़ा था। उसने पानी में गोता लगाया और अपने दोस्तों से पहले डैम के दूसरी तरफ निकल जाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने गोते से सांस लेने के लिए एक बार सर उठाया तो उसका सर बजाय खुले पानी में आने के लकड़ी की एक छत से टकरा गया। अब वो डैम के उस हिस्से में फंस चुका था जिसके नीचे से पानी गुजरता था और ऊपर लकड़ी की एक मजबूत छत थी। सांस लेने के लिए 1 इंच की जगह भी नहीं थी। मजीद ये कि यहाँ पर घोप अंधेरा था। नाउम्र लड़का समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे किस समत को तैरना चाहिए कि वो बाहर निकल सके। वो पानी के नीचे ही नीचे कुछ मीटर तैरता और फिर किसी लकड़ी के पिलर या छत से टकरा जाता। कुछ ही देर बाद जब वो बेदम हो चुका था और सांस की डोरी टूटने ही वाली थी तो उसकी आंखों से एक रोशनी टकराई। उसने रोशनी की समत ऊपर को उठना शुरू किया तो ये रोशनी ऊपर तख्ते में चंद इंच की दरज से अंदर आ रही थी। इस रखने या दरज से उसने अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर करके सांस बहाल किया। अब इस छोटी सी दरज से वो बाहर तो नहीं निकल सकता था। एक बार फिर वो रास्ता तलाश करने के लिए नीचे पानी में गोता लगा गया। रास्ता तलाश करते वक्त जब उसका सांस टूटने लगता तो वो इसी दरज पर वापस आकर सांस बहाल कर लेता। ऐसा कई बार करने के बाद आखिर एक समत उसे रास्ता मिल गया। वो लकड़ी की छत से बाहर खुले पानी में निकल आया। ये नौउम्र लड़का अगर उस दिन मर जाता तो शायद आपके हाथ में ये मोबाइल ना होता और ना ही दुनिया के हर मुल्क में सस्ती बिजली पहुंच रही होती, ना एक्सरे मशीन्स होती और ना ही हम सोलर पैनल से बिजली बना रहे होते। इस नन्हे लड़के को आज दुनिया निकोला टेस्ला के नाम से जानती है। दोस्तों, ये 9 जुलाई 1856 की रात थी जहां आज यूरोपीय मुल्क क्रोएशिया है। इसके एक गांव से मिलियान लीका में तूफान आया हुआ था। रात के 12 बजे थे। कड़कती बिजली और तूफान से गाँव के करीब जंगल में सीटियाँ बज रही थीं। जंगल के किनारे एक लकड़ी के मकान में तूफान के अलावा एक बच्चे के रोने का शोर भी उठ रहा था। ये एक ऐसे बच्चे की आवाज़ थी जो अभी अभी दुनिया में आया था। इसकी बीमार माँ अभी अपने बच्चे का मुंह ही देख रही थी कि पास खड़ी नर्स ने कहा, ये तूफानों का बच्चा है, ना जाने कैसी किस्मत लाया हो। लेकिन माँ ने कहा, नहीं, मेरा बेटा तो रोशनी का जना है। और कुदरत का सितम देखिए कि दोनों बातें ही सच निकली। वो रोशनियों से खेलता रहा और तूफानों से लड़ता रहा, सिर्फ मुहावरे में नहीं असल में भी। और यही बच्चा 700 इजादें करने वाला निकोला टेस्ला था जिसे घर में सब प्यार से निक्की कहते थे। निक्की के नाना और परनाना दोनों साइंसदान थे। वो छोटी छोटी इजादात करके उन्हें रजिस्टर करवाते रहते थे। निक्की की माँ भी अपने वालिद से बहुत मुतासिर थी और वो भी घर में अपने ख़ानदान की मदद के लिए छोटी छोटी चीज़ें डिज़ाइन और तैयार करती थी। वो अपने 4 बच्चों के लिए अंडे बनाने लगती तो इसे अंडे फेंटने में काफ़ी वक्त लगता। उसने इसका हल ये निकाला कि 2 फोर्क साथ जोड़कर पीछे एक गोल लकड़ी लगा ली और दोनों हाथों से मसल कर उसे चलाने लगी। तो अब वो कम वक्त में अंडे फेंट लेती थी, लेकिन ये करते हुए इसके हाथ भी दुखने लगते थे। दोस्तों, निक्की अपनी माँ का लाडला था और फिर बड़े बेटे के एक हादसे में मर जाने के बाद निक्की ही सबसे बड़ा था। वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था और माँ को देखता रहता था। तो जब उसने देखा कि उसकी माँ के हाथ थक जाते हैं तो वो सोचने लगा, मुझे क्या करना चाहिए कि माँ की मदद हो सके। और अभी वो सोच ही रहा था कि उसकी माँ ने कहा, काश मैं इतनी साइंसदान होती कि एक छोटी सी मोटर बना लेती जो इस अंडे फेंटने वाली मशीन को खुद ब खुद चलाती तो मेरे हाथ ना थकते। दोस्तों, निकोला टेस्ला नन्हा निक्की 10 साल से भी छोटा था। उसने दिल में सोचा, मैं अपनी माँ के लिए ऐसी मोटर ज़रूर बनाऊँगा। निक्की की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग थी तो वो सोचते हुए तसव्वुर में ऐसी चीज़ें ईजाद करने लगा कि जो उसके ख्याल में उसे बड़ा साइंसदान बना सकती थीं। उसे अपने घर के काट कबाड़ में एक लकड़ी की खपची मिली। उसने खपची को किसी तरह काट छाँट कर एक तरफ से तेज़ किया और अपने तौर पर एक तलवार ईजाद कर ली। और अब एक साइंसदान की तरह उसने अपनी ईजाद का टेस्ट करने के लिए खेतों का रुख किया। मक्की की फसल तैयार खड़ी थी। उसने खुद को एक जंगजू तस्वर करते हुए तलवार निकाली और मक्की की फसल के एक एक पौधे को दुश्मन समझ कर काटने लगा। वो कहता है कि मैं फसल काटते हुए जंगजू किस्म की आवाज़ें भी निकाल रहा था। तो अपनी पहली ईजाद को काम करते देखकर वो इतना पुरजोश हुआ कि जब तक थक नहीं गया दुश्मन का किला कमा करता रहा। शाम को वो अनगिनत दुश्मनों को धूल चटाकर फातिहाना घर में दाखिल हुआ और पुकारा, देखो मैं मुअज्जिद बन गया हूँ। माँ ने इसके हाथ में तलवार और इसके कपड़ों को देखा तो भागकर खिड़की से बाहर देखने लगी और चंद ही लम्हों में वो समझ गई कि तलवार ईजाद और 1 साल की फसल बर्बाद हो चुकी है। फिर माँ ने अपने प्यारे बेटे की ऐसी धुलाई की कि उसे दिन में तारे नजर आने लगे। लेकिन फिर यूं हुआ कि कई रोज़ तक इसका ज़हीन दिमाग एक और मसला हल ना कर सका, और वो ये कि आखिर इसके घर आने वाले लोग इसकी ईजाद पर बातें करने के बजाय फसल की तबाही का अफसोस क्यों कर रहे हैं।
لیکن اس ثانیہ سے اسے یہ تو سمجھ لگ گئی تھی کہ ایسی ایجاد کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس کی کوئی تعریف ہی نہ کرے یا وہ کسی کے کام ہی نہ آ سکے۔ چنانچہ اب وہ پریکٹیکل ایجادات کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ گھر کے باہر کھیتوں کے پاس بیٹھا ایسی باتیں سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے غور کیا کہ اس کا کوئی دوست بھی گاؤں میں موجود نہیں ہے۔ سب کے سب ایک ایسے لڑکے کے ساتھ مینڈک پکڑنے چلے گئے تھے کہ جس کے پاس ایک نئی فشنگ راڈ تھی۔ نکی حسد اور غصے میں جل بھن گیا۔ اسے یوں لگا کہ اسے تنہا چھوڑ کر اس کے دوستوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ اس نے اپنے دوست کی فشنگ راڈ تو نہیں دیکھی تھی، لیکن اسے ایک ایسی جگہ کا علم تھا کہ جہاں مینڈک بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ اس نے اب اپنی دوسری ایجاد پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے لوہے کا ایک تار لیا اور اسے ہک کی شکل دے دی۔ اس کے پیچھے ڈوری باندھی اور اسے ایک راڈ سے جکڑ کر اس جگہ چلا گیا جہاں مینڈک بہت زیادہ تھے۔ اس نے راڈ کے آگے چارہ لگایا اور باہر بیٹھے ایک مینڈک کے آگے پھینک دیا۔ مینڈک جھٹ سے اس پر جھپٹا اور پکڑا گیا۔ نکولا نے کچھ محنت کے بعد اپنی ایجاد کو مزید بہتر کیا اور شام تک کافی سارے مینڈک پکڑ کر جب وہ گاؤں واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے دوست تو خالی ہاتھ آئے تھے۔ یہ بات ننھے نکولا ننھے نکی کے لیے بہت فخر کی بات تھی۔ اس کے دوست حیران رہ گیا کہ نکولا نے بغیر فشنگ راڈ کے اتنے سارے مینڈک کیسے پکڑ لیے۔ نکولا بھی غصے میں تھا۔ اس نے کئی دن بتایا ہی نہیں کہ اس نے اپنی ایک راڈ خود سے ایجاد کر لی ہے، لیکن جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے سب دوستوں کو اپنی اس نئی ایجاد کو دکھایا بھی اور سب کو وہ بنا کر دے بھی دی۔ بس پھر کیا تھا، اگلی بار برسات کا موسم آیا تو ہر بچے کے پاس اپنی فشنگ راڈ تھی، اور اتہاس کے پنوں میں درج ہے کہ وہ سال مینڈکوں کے لیے بہت برا سال تھا۔ مینڈک یا مچھلیاں پکڑنا اور جھیلوں میں تیرنا اس کے لیے فطری چیزیں تھیں۔ وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اسے تیرنا سیکھنا نہیں پڑا۔ وہ فطری طور پر بہت اچھا تیراک تھا۔ پانی اور پانی کی طاقت اس کی انکئی محبتیں تھیں۔ اسے کسی نے کہہ دیا کہ امریکہ میں ایک نیاگرا آبشار ہے کہ جس کا پانی سینکڑوں فٹ بلندی سے نیچے گرتا ہے، تو اس نے سوچا کیوں نہ اس پانی کی طاقت سے ایک بڑا سا پہیہ گھمایا جائے اور پھر اس سے بجلی پیدا کی جائے۔ آسمانی بجلی سے اس کا رشتہ جنم کے پہلے لمحے سے تھا، اور اب وہ اپنے ارد گرد سے بجلی پیدا کرنے اور اسے استعمال کرنے کے بارے میں سنتا پڑھتا بھی رہتا تھا۔ 14 سال کی عمر سے اس کی ہائی اسکول تعلیم بھی شروع ہو چکی تھی۔ ان دنوں بجلی اور بجلی سے چلنے والی چیزیں سائنسدان بہت ڈسکس کرتے تھے، خبریں چھپتی تھی، اور جیسے آج کل آئی ٹی سیکٹرز میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں، کچھ چھا جاتے ہیں اور کچھ پٹ جاتے ہیں، تو بالکل اسی طرح نکولا ٹیسلا کے اسکول کے دنوں میں بجلی کے بارے میں اور اس کے استعمال کے بارے میں ایسی گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ نکولا ٹیسلا کا دماغ بھی بجلی کے موضوع پر بہت تیز تھا۔ سبھی طالب علم اور استاد اس کے معترف تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کا باپ ایک مقامی پادری تھا اور وہ اپنے بیٹے کو بھی چرچ ہی میں لانا چاہتا تھا۔ بلکہ بچپن میں تو اس نے نکولا کی تربیت کے لیے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ چرچ کی گھنٹی وہ بجایا کرے۔ دوستو، دراصل نکولا ٹیسلا کا باپ کچھ سال پہلے اپنا بڑا بیٹا، جو بہت ذہین اور انجینئرنگ مائنڈ سیٹ کا تھا، ایک خطرناک حادثے میں کھو چکا تھا، اور اس لیے اب شاید وہ انجینئرنگ یا انوینٹر کے نام سے ہی خوفزدہ ہو گیا تھا، اور کہتا تھا کہ ہمارے خاندان میں ایک انوینٹر، ایک مسجد ہی کافی تھا اور نہیں چاہیے۔ لیکن اپنے باپ کے سخت رویے کے باوجود ٹیسلا کو یقین تھا کہ وہ اپنے باپ کو منا لے گا۔ دوستو، نکولا ہائی اسکول کی تعلیم کے بعد اپنے باپ کو منانے کے لیے جب گھر واپس آیا تو کورا یعنی ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اب یہ اس دور کی ایک خطرناک بیماری تھی اور آج کی طرح اس کا علاج اتنا آسان اور عام نہیں تھا۔ بے شمار لوگ اس وقت اس بیماری سے مر جاتے تھے۔ نکولا کے ماں باپ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک بیٹا وہ پہلے کھو چکے تھے اور دوسرا بستر مرگ پر پڑا تھا، اور 8 مہینے تک جب نکولا کے صحت مند ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے تو اس کا باپ بھی امید چھوڑنے لگا۔ اس نے مایوسی میں کہا کہ اگر میرا بیٹا بچ گیا تو میں اسے دنیا کے بہترین ادارے میں اس کی مرضی کی تعلیم دلاؤں گا۔ شاید اس بات نے نکولا کے دماغ میں امید جگا دی اور اس میں بیماری سے لڑنے کی صلاحیت کئی گنا بڑھ گئی۔ 9 یا 10ویں مہینے میں اس نے بستر چھوڑ دیا اور اس کے باپ نے اسے پادری بنانے کی ضد چھوڑ دی۔ نکولا انجینئرنگ پڑھنے 1870 میں آسٹریا کی گراز یونیورسٹی میں آ گیا۔ اس وقت تک امریکہ سمیت دنیا کے کچھ حصوں میں بجلی کا انڈسٹریل استعمال شروع ہو چکا تھا۔ اس سے مشینیں تو چلائی جاتی تھیں، لیکن ابھی تک اس سے گھروں میں کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا، اور یہ ویسے بھی ڈائریکٹ کرنٹ تھا، یعنی سرکٹ کے ایک طرف سے چلتا تھا اور دوسری طرف جا کر ختم ہو جاتا تھا، یعنی بجلی ضائع ہو جاتی تھی۔ تو یہاں ٹیسلا کا جینیس دماغ پھر تصور میں گم ہو جاتا اور وہ سوچتا کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ یہ کرنٹ ضائع نہ ہو بلکہ واپس آئے اور دوبارہ استعمال ہو سکے۔ لیکن جب اس نے یہ تھیوری اپنی کلاس میں استاد سے ڈسکس کی تو اس کا خوب مذاق اڑایا گیا اور اسے احمق سٹوپڈ تک کہا گیا۔ سب نے اس کی ہمت توڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل نے اسے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں۔ اس نے خود پر اعتماد کیا اور اس تھیوری پر کام کرتا چلا گیا۔ اس تھیوری کو اس نے الٹرنیٹنگ کرنٹ کا نام دیا، جسے عرف عام میں ہم AC کرنٹ کہتے ہیں۔
یہ ایک انقلابی تھیوری تھی، لیکن اسے پریکٹیکل کرنا ایک مسئلہ تھا، اور اس مسئلے کے حل کے لیے ٹیسلا کو انویسٹمنٹ چاہیے تھی، کیونکہ اگر وہ کرنٹ کو ضائع ہونے سے بچانے والی موٹر بنا لیتا تو ظاہر ہے یہ موٹر ہر بجلی کی نئی ایجاد میں استعمال ہونا تھی، اور اس سے ٹیسلا اور اس کا انویسٹر اتنے پیسے کما لیتے کہ دنیا میں شاید اس وقت ان سے دولت مند اور کوئی نہ ہوتا۔ مگر نکولا ایک نوجوان لڑکا تھا اور کوئی بھی اس کی آئیڈیا پر بھروسہ کر کے اتنی بڑی رقم داؤ پر نہیں لگانا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس دوران بھاگ دوڑ سے اسے ذاتی طور پر یہ فائدہ ضرور ہوا کہ وہ لوگ جو بجلی سے متعلق تھے، اس بزنس کے بارے میں کام کر رہے تھے، انہیں ٹیسلا کے متعلق پتہ چل گیا، اور یہ بھی علم ہو گیا کہ ایک انرجیٹک نوجوان کچھ کر گزرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کوئی آئیڈیا بھی ہے۔ ایسے ہی ایک شخص نے 1882 میں 26 سالہ نکولا ٹیسلا کو اپنے پاس نوکری دے دی، اور اب یہاں سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے کہ جو ماڈرن دور کی ایک داستان ہے، کیونکہ یہ نوکری تھی مشہور زمانہ سائنسدان تھامس ایڈسن کی کانٹیننٹل ایڈسن کمپنی پیرس میں۔ تو اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے ٹیسلا نے اپنے طور پر انڈکشن موٹر جیسا کہ پانی کھینچنے والی آج کل ہر گھر میں لگی ہوتی ہے، اس کی ایک سادہ سی شکل بنا لی تھی، لیکن اسے پورے یورپ میں اپنے آئیڈیاز پر پیسے لگانے والا اب بھی نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران ایک دن اسے پیرس آفس کے ہیڈ چارلز بیچلر نے نیو یارک میں ایڈسن کی کمپنی ایڈس مشین ورکس میں کام کرنے کی پیشکش کی، اور ایک سفارشی خط ایڈسن کے نام لکھ کر اسے دے دیا۔ ٹیسلا یہ خط لے کر 1884 میں نیو یارک پہنچا۔ اس نے ایڈسن کو خط دکھایا اور ایڈسن نے ٹیسلا کو $100 ماہانہ پر الیکٹرک انجینئر کی جاب دے دی۔ ٹیسلا کی جاب یہ تھی کہ اسے ورکشاپ کے تمام جنریٹرز کو ری ڈیزائن کرنا تھا، اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ٹیسلا سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ تنخواہ کے علاوہ اس کام کے لیے وہ اسے $50,000 بونس بھی دے گا۔ ٹیسلا کو اپنے تجربات اور ایجادات کے لیے پیسے تو چاہیے تھے، وہ خوشی خوشی دن رات ایک کر کے کام کرنے لگا۔ وہ روزانہ صبح 10:30 بجے کام شروع کرتا اور اگلے روز صبح 5 بجے تک کام کرتا رہتا، یعنی مسلسل 17 گھنٹے وہ کام کرتا، پھر 2 یا 3 گھنٹے سو کر دوبارہ کام شروع کر دیتا۔ وہ خود کہتا ہے کہ وہ کبھی مسلسل 2 گھنٹوں سے زیادہ ایک دن میں نہیں سویا، اور اس کے خیال میں کسی ایجاد کرنے والے کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ اس کے ذہن میں سوچے ہوئے خیال ایک نئی مشین کی شکل میں ڈھر رہے ہوں۔ تو ایسے میں انسان کھانا، سونا، دوستیاں، محبت سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو اس نے 6 مہینوں کے اندر ہی تمام جنریٹرز ری ڈیزائن کر دیے، مگر جب اس نے ایڈسن سے بونس مانگا تو ایڈسن نے کہا، ارے وہ تو میں نے مذاق کیا تھا، تم امریکی مزاح کو، امریکن ہیومر کو نہیں سمجھتے کیا؟ ٹیسلا تو اپنی ایجادات کے لیے بڑی رقم کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ یہ جواب اس کے لیے ایک دھچکے سے کم نہیں تھا۔ تو جنوری 1885 میں اس نے اپنی ڈائری میں کیپٹل لیٹرز میں ایک لائن لکھی، گڈ بائی ایڈسن مشین ورکس، اور اب وہ بے روزگار ہو چکا تھا، اور اس کے پاس ایک دنیا بدل دینے والا آئیڈیا یعنی اے سی کرنٹ کو پریکٹیکل کرنے کا آئیڈیا تو تھا، لیکن اس پر پیسے لگانے کے لیے امریکہ میں بھی کوئی انویسٹر تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کے مقابلے میں مہنگے اور کم صلاحیت والے کرنٹ ڈی سی کرنٹ پر ایڈسن کی اجارہ داری تھی، اور ویسے بھی ایڈسن امریکہ میں ایک ڈارلنگ سیلیبریٹی تھا۔ وہ ٹیسلا کے آنے سے 2 سال پہلے امریکی گھروں میں بلب کی روشنی پہنچا کر دنیا بھر میں نام، عزت اور پیسہ کما چکا تھا، تو اس کے مقابلے میں کروشیا سے آنے والے ایک ناکام بے روزگار کی بات کون سنتا؟ ٹیسلا اپنے اے سی کرنٹ کا آئیڈیا لے کر انویسٹر ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اسے کوئی مل نہیں رہا تھا۔ ہاں، ایک چھوٹی سی نوکری اسے مل گئی، اس میں $2 روز کے ملتے تھے، اور کام یہ تھا کہ نیو یارک کی سڑکوں پر آرک لائٹس لگانے کے لیے گڑھے کھودنے تھے۔ نکولا ٹیسلا کی باقی سٹوری ہم آپ